जिस्म पे स्वेलिंग क्यों होती है और ख़ास तौर पे पाँव पे स्वेलिंग क्यों होती है? जिसको भी होती है उसके लिए ये बड़ी ही परेशानी की और करबनाक सी कैफियत होती, क्योंकि जहन में बहुत सारे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं कि ये स्वेलिंग मुझे क्यों हो गई, अब क्या होगा, इसकी वजह क्या है, इसे ठीक कैसे करना है, किसको दिखाना है। आज की वीडियो में हम फोकस ये करेंगे कि ये जो पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है ये किन किन वजूहात से हो सकती है, और फिर आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि इस एक एक वजह के ऊपर रोशनी डाली जा सके कि मिसाल के तौर पे अगर दिल में हो और साथ स्वेलिंग हो तो क्या किया जाए, गुर्दे में हो तो स्वेलिंग हो तो क्या किया जाए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी इंसान को कभी पाँव पे स्वेलिंग हो चुकी है तो सबसे पहले उसको अमूमी तौर पे तब पता चलता है कि जब वो कोई काम कर रहा होता है और उसको कुछ देर उसने बैठना होता है या उसने सफ़र किया होता है, जब भी वो पाँव लटका के नीचे बैठता है तो पाँव पे सोजिश हो जाती है, और जब उसके ऊपर प्रेस करते हैं अंगूठे का निशान से या उंगली से तो उसके अंदर एक गड़ा सा बन जाता है जिसे हम पिट कहते हैं, और इसी वजह से इसको पिटिंग एडीमा कहते हैं। अब कुछ एडीमा ऐसा होता है जिसके अंदर गड़ा पड़ता है और कुछ एडीमा ऐसा होता है जिसके अंदर गड़ा नहीं पड़ता, और ये वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उन स्वेलिंग्स का जिक्र कर रहा हूँ जिसके अंदर दर्द नहीं होगी, तो ये दर्द के बग़ैर वाली स्वेलिंग्स हैं। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर अब उन चीज़ों का जिक्र करने लगा हूँ जिनकी वजह से किसी इंसान के पाँव में स्वेलिंग हो सकती है। तो सबसे पहला सिनेरियो सुन लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई कुर्बो जवार में इंसान है जिसके खुदा न खास्ता गुर्दे में कोई कमज़ोरी आ गई है, तो उससे होगा ये कि उसके जिस्म के अंदर पानी मुकम्मल तरीके से पेशाब के रास्ते बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर रिटेन होगा, उससे सोडियम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से उसके गुर्दे जो उनसे हैं वो सोडियम रिटेन करके पाँव वाले हिस्से में ग्रेविटी के असर से प्रेसिपिटेट होना शुरू कर देंगे। अब इससे वहाँ पे स्वेलिंग या सोजिश होना शुरू हो जाएगी, पाँव सूज जाएंगे। इसके साथ आँखों के गिर्द भी सोजिश आ सकती है। गुर्दे के अमराज कई किस्म के हैं, कई ऐसे अमराज होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन लीक होती है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, उसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। और कुछ ऐसे अमराज होते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, गुर्दे ख़राब भी हो रहे होते हैं और साथ सोजिश होती है, उसे हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम कहते हैं। इनकी वीडियोस मैं आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिला मैं बनाऊंगा ताकि लोगों के मुख्तलिफ़ सवालों का जवाब दिया जा सके। मोटी सी बात मैं यहाँ कर देता हूँ कि अगर पाँव पे सोजिश है और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है और आपके पेशाब के अंदर झाग आ रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या प्रोटीन यूरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़ाहिर है इसके लिए आपको दूसरे जो सी पॉसिबिलिटीज़ हैं या दूसरे जो वजूहात हैं स्वेलिंग की या सोजिश की उनको रूल आउट करना पड़ेगा, और मैं उन्हीं को वन बाय वन टच करूँगा। दूसरी तरफ है कि स्वेलिंग हो गई और उसके साथ क्रेटिनिन ज़्यादा है, उसके साथ बीपी भी ज़्यादा है, तो ये मामला जो सा है अगर किसी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में जिसमें हमारी ही जिस्म हमारे गुर्दे को टारगेट कर ले उसमें भी हो सकता है, ये डायबिटीज़ में भी हो सकता है, ये ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे के फेलियर में हो सकता है, ये दर्दों की दवाइयों की वजह से गुर्दे के फेलियर में भी हो सकता है, और ये और बहुत सी दवाइयों की ख़राबी के नतीजे में जब गुर्दे ख़राब होते हैं तब भी ऐसा हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की बीमारी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, और गुर्दे की सिस्ट बन जाए तो भी ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरा उज़्व गुर्दे के बाद जो पाँव पे सोजिश का बाइस बनता है वो है दिल। अगर किसी इंसान का दिल अच्छा काम नहीं कर रहा और दिल जौन सा है वो एजेक्शन फ्रैक्शन करवाई आपने, दिल की अल्ट्रासाउंड जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं वो करवाई, और उसमें दिल की परसेंटेज जौन सी है वो कुछ 40% से कम है, तो फिर जो सी पाँव पे स्वेलिंग है उसमें दिल का रोल भी हो सकता है, क्योंकि दिल मुकम्मल तरीके से पानी को आगे पंप नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से ब्लड नीचे खड़ा रहता है, वो पूल रहता है और उसके अंदर से पानी लीक होता है। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक नेचर का स्वेलिंग कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली बैक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है।
اب اس کے اندر ہارٹ کے فیلئر کے پیشنٹس بھی شامل ہیں جن کا دونوں سائڈیں رائٹ اور لیفٹ دونوں کام نہیں کر رہی. اس کو ہم کنجسٹیو کارڈک فیلئر کہتے ہیں, اور جنرلی یہ مرض آپ کو ملے گا شوگر کے مریضوں میں, یا جن کو کئی دفعہ ہارٹ کا اٹیک ہو چکا ہے ان میں, یا کچھ لوگ ہیں جن کا دل پھیل چکا ہوتا ہے اور پھیلنے کی وجہ سے وہ پمپ آگے پراپر نہیں کر پا رہا ہوتا, گردے کو سپلائی نہیں مل رہی ہوتی, تو کئی دفعہ گردہ بھی انوالو ہو جاتا ہے اور پیچھے سے سویلنگ ہو جاتی. اس میں ایک چیز کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کا دل کا مسئلہ ہے اس کو دائیں ہارٹ کے دل کے مسئلے سے ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے میں علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا. بٹ جنرلی اسپیکنگ دائیں سائڈ کا ہارٹ کا فیلئر تب ہوتا ہے جب لنگز کے اندر پریشر زیادہ ہو, جسے پلمونری ہائپرٹینشن ہو, اسے ہم کور پلمونری یا رائٹ ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. اس میں بھی ٹانگیں سوج جاتی ہیں, جگر پہ پریشر زیادہ آ جاتا ہے, پیٹ بھی سوج سکتا ہے, لیکن لنگز کے اندر یعنی پھیپھڑوں کے اندر عمومی طور پہ زیادہ پانی اکٹھا نہیں ہوتا. اس کی وجہ میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں سمجھا سکوں. پھر گردہ ہو گیا, دل ہو گیا, اور تیسرے نمبر پہ ہے جگر. اگر جگر فیلئر کا شکار ہو رہا ہو کسی بھی وجہ سے, آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, یا جگر میں چکنائی جسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ فیل ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے سپلین بھی بڑھ گئی ہے, بیک پریشر جنریٹ ہو رہا ہے, اور جگر پروٹین نہیں بنا رہا, تو اس وجہ سے پروٹین جب نہیں بنتی تو خون کی نالیوں سے پانی لیک ہو کے سکن کے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے, پیٹ میں جاتا ہے تو پیٹ کو اپھارا کر دیتا ہے جسے ہم اسائٹیز کہتے ہیں. وہ پاؤں میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایڈیما کر دیتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جگر کے جو سے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے چہرے کے ارد گرد اتنی سویلنگ نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں, جے وی پی نہیں ہوتی, جو میں کوشش کروں گا علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بھی غور کر دوں. تو یاد رکھیے گا کہ جو پروٹین کم بننے کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے وہ جگر کے پیشنٹس کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں عمومی طور پہ بلڈ پریشر اگر دوسرا کوئی عضو نہیں ہے اور اکیلی یہ بیماری ہے تو بلڈ پریشر نہیں بڑھتا. گردے کے مرض میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اور دل کے مرض میں بعض کا بلڈ پریشر پہلے کافی زیادہ رہ رہا ہوتا ہے اور پھر لو رہنا شروع ہو جاتا. یہ ایک نشانیاں ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کس انسان کو کون سی سویلنگ ہے. پھر اس کے بعد بڑی ریئر ایک چیز ہے لیکن اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو عرصہ دراز سے ڈائریا لگا رہتا ہے, یعنی کہ ان کو لوز موشن لگے رہتے ہیں. ان کی پروٹین پخانے کے راستے لیک ہونا شروع ہو جاتی, اور پخانے کے راستے جب لیک ہوتی ہے تو وہی معاملہ بنتا ہے کہ وہ گردے کے راستے لیک ہو تو ہم اسے نیفروٹک سنڈروم کہتے ہیں. وہ اگر آنت کے راستے یا گٹ کے راستے یا پیٹ کے راستے لیک ہو تو اسے ہم پروٹین لوزنگ انٹیروپیتھی کہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں وہ اس ویڈیو کے سکوپ سے دور ہیں, بٹ اس کی وجہ سے بھی جسم پہ سویلنگ آ سکتی ہے. کوئی بھی وجہ جو آنتوں کو سوزش کر سکے, ہماری آنت جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے اس کی سوزش کر سکے تو اس میں یہ مرض ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہارمونز کا پرابلم. ہارمونز کے پرابلم کئی طرح کے ہو سکتے ہیں جو پاؤں پہ سوزش کر دیں. ان میں سر فہرست جو ان سا ہے وہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہے. اگر ہائپو تھائرائیڈزم ہے یعنی تھائرائیڈ کے ہارمونز کم ہو گئے ہیں لیکن ٹی ایس ایچ عمومی طور پہ اس میں بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی پاؤں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے. وہ ایڈوانس سٹیج پہ جا کے مکس ایڈیما کر سکتی ہے, لیکن وہ ایڈیما میں پچ نہیں پڑتا, وہ ایڈیما ڈیفرنٹ ہے, وہ سوزش ڈیفرنٹ ہے. تو وہ آپ کا جو معالج ہے یا آپ کا ڈاکٹر ہے وہی صحیح معنوں میں اسے اسیس کر سکے گا, اور ضرورت پڑنے پہ اس کا ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا. ہائپوتھائرائڈزم کے اندر کیا نشانیاں ہوتی ہیں, قبض ہوتی ہے, نیند زیادہ آتی ہے, اور میں کوشش کروں گا اس کی ویڈیو بھی میں الگ بناؤں کیونکہ ہر انسان کے لیے ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری انفارمیشن کو لینا بڑا مشکل ہو جائے گا, شاید یاد رکھنا ممکن نہ ہو. اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کے اندر یہ میں جتنی ابھی وجوہات کا ذکر کر رہا تھا یہ دونوں ٹانگوں کی سوزش کی تھی, جس میں دونوں ٹانگوں کے اندر ہی سوزش ہوتی ہے. اسی کے اندر بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دل کا آپریشن ہو چکا ہے, اسے کیبج ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے, اس کا بائی پاس کا آپریشن جسے کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے. اس میں وہ گرافٹ جو لیتے ہیں وہ ٹانگ سے لیتے ہیں, اور جب ٹانگ سے گرافٹ لیا جاتا ہے تو پھر وہ مین شریان جس کے ذریعے نیچے سے سپلائی دل تک آنی ہے وہ تو ہم نے تقریباً نکال کے دل کو لگا دی,
تو اس کی وجہ سے نیچے سے جو خون کی سپلائی اوپر آنی ہوتی ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتی، اور اس ٹانگ پہ عمومی طور پہ تھوڑی سی سوزش رہتی ہے، اور اگر دونوں ٹانگوں سے نکالی جائے تو پھر دونوں ٹانگوں پہ ہوتی ہے، ورنہ عمومی طور پہ جس ٹانگ سے وہ وین نکالی گئی تھی اس سائیڈ پہ زیادہ سوزش ہوتی ہے، اور دوسری سائیڈ پہ اگر وین نہیں نکالی گئی تھی تو اس سائیڈ پہ تھوڑی کم سوزش ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ٹانگ بالکل ٹھیک ہے اور دوسری ٹانگ جس سے وین نکالی گئی تھی وہ تھوڑی سی سوزش کا شکار ہے، تو اس میں بہت زیادہ پیشاب آور دوائیاں لینے سے فائدہ نہیں، نقصان ہو سکتا۔ تو یہ ڈیسیجن بھی آپ کے نیفرولوجسٹ یا کارڈیالوجسٹ جو بھی آپ کا پرابلم ہے اس کی نیچر کے مطابق آپ ان سے مشورے میں رہیں، اور وہی اس کا بہترین مشورہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، پھر کچھ ڈرگ ایسی دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے پاؤں کی سوزش ہو سکتی ہے۔ اب ان میں سر فہرست جو ان سے عمومی طور پہ دوائیاں ہیں وہ املوڈیپین ہے، بلڈ پریشر کا ایک سالٹ ہے، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں میں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ نورویز کے نام سے، سوفویز کے نام سے، اور املوڈیپین کے نام سے بہت ساری دنیا میں مختلف برانڈ سے پایا جاتا ہے۔ اب یہ اچھا سالٹ ہے، یہ بی پی کو اچھا کنٹرول کرتا ہے، لیکن کچھ مریضوں میں یہ پاؤں پہ سوزش کرتا ہے۔ پھر آپ جب اسے بند کر دیتے ہیں تو اس سے پاؤں کی سوزش جو سی ہے وہ قدرے بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دوائی خطرناک ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بہت بڑا پرابلم ہو گیا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو اس دوائی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور بلڈ پریشر کی کوئی دوسری دوائی اس کی جگہ استعمال ہونی چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو گردے ہیں ان کے، بلکہ گردہ نہیں کہنا چاہیے، آپ یہ سمجھیے کہ خون کی نالیاں جو سی ہیں ٹانگوں کی، ان کے اندر خون جام ہو سکتا ہے، اسے ہم ڈی بی ٹی کہتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ ایک ٹانگ میں ہوتا ہے، دونوں ٹانگوں میں عمومی طور پہ نہیں ہوتا، بہت ہی ریئر ہے کہ ایسا کچھ ہو، اور اس کے لیے کوشش کریں گے علیحدہ فوکس رکھیں تاکہ وہ مریض اپنے آپ کو دوسرے کسی مریض کے ساتھ منسلک نہ کریں اور کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔ بعض کا بہت ریئر کنڈیشن ہوتی ہے، جیسے آج کل ایک پیشنٹ ہمارے پاس ہیں جن کا انفارچونیٹلی پیٹ کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کی دوسا دوران ہے، جب وہ بلڈ کا دونوں ٹانگوں سے اوپر گزرنے لگتا ہے تو وہاں پہ کچھ رکاوٹ آ گئی ہے خاص مسئلے کی وجہ سے، جیسے کسی کو خدا نہ خواستہ پیٹ کا کینسر ہو، اس کو آنت کا کینسر ہو، بچہ دانی کا کینسر ہو، اور وہ اس جگہ کو تنگ کر دے تو اس کی وجہ سے نیچے سے بلڈ آسانی سے اوپر نہیں آتا اور وہ نیچے سوزش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر ہمیں ڈوپلر کروانا پڑتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کا، اور بھی کچھ انویسٹیگیشنیں کر کے تسلی کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیا یہی ہے، اور پھر اس کی وجہ کیا ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ کوشش کریں گے کہ وہ بھی ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتائی جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں جنرلائز جسم میں الرجی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز سے، اس میں صرف ٹانگوں میں نہیں پورے جسم میں سوزش سی ہو جاتی ہے، وہ دوائی سے الرجی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور چیز سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم ایڈیوپیتھک سویلنگز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ سویلنگ کیوں ہوئی، اور سویلنگ کی وجہ جب ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو ہم اسے ایڈیوپیتھک سویلنگز کہتے ہیں۔ ایڈیوپیتھک سویلنگز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہم نے ٹیسٹ یا ہسٹری کی بنیاد پہ دیکھا تو ہمیں کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ملی جس کو ہم اس مرض کے الزام لگا سکیں۔ ان سویلنگز کے لیے عمومی طور پہ تھوڑی سی پیشاب آور دوائی لینی پڑتی ہے اور گزارا ہوتا رہتا ہے، لیکن کئی دفعہ یہ سویلنگز مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ کچھ خواتین کے اندر جب سائیکلز ان کے آنے والے ہوتے ہیں تو ان کے دنوں کے اندر ان کی پاؤں پہ تھوڑی سی سویلنگ آ جاتی ہے، وہ ہارمونل نیچر کی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی خاص پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ریئر ہے، زیادہ تر لوگوں میں نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو ہے تو پہلے وہ تمام چیزیں جن کو میں نے ابھی ذکر کیا ان کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے، اور پھر جا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ تھوڑی سی سویلنگ ہے، یہ وقت کے ساتھ چلی جائے گی کیونکہ ہارمونز ابھی نکلے ہیں، سوڈیم ریٹین ہو رہا ہے، جب یہ ٹھیک ہوگا تو سویلنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، کوئی کنفیوژن کم ہو، کوئی آسانی پیدا ہو آپ کی زندگی میں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے. شکریہ.